अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी उन डेवलपमेंट्स की जो कि हो रही हैं हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स आपको जियो न्यूज़ भी बता रहा है। कुछ ऐसे इंकशाफात, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़, कुछ ऐसी बातें जो सरताज अजीज़ साहब की तरफ से सामने आई। BBC उर्दू को उन्होंने इंटरव्यू दिया। ड्रोन्स के हवाले से कुछ अहम बातें उन्होंने की। मुझे लगा कि शायद उनकी पोजीशन तब्दील हुई है। बहरहाल वो भी अब देख लेते हैं कि तब्दील हुई या मोर और लेस उन्होंने वही बातें की। इस हवाले से बात होगी आज के प्रोग्राम में। और आगे चल के काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से 2 रूलिंग्स आई हैं जिनके ऊपर अब एहतजाज भी किया जा रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से कि इनको रिव्यू करना चाहिए और शायद इससे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। उस हवाले से भी बात होगी। क्रीमियन क्राइसिस जो कि इस वक्त बहुत जोर पकड़ रहा है, कल रेफरेंडम भी हो रहा है वहाँ पर, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये जानने की कोशिश की है, हमें कहा भी है कि इसके हवाले से भी ज़रूर बात की जाए। तो आज के प्रोग्राम में 3 ये मेजर टॉपिक्स हैं। कुछ हम कोशिश करेंगे कराची के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ ले गए तो DG रेंजर्स ने कुछ ऐसे बयानात दिए जिनकी तरदीद आज सिंध हुकूमत को करनी पड़ी और उनके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने बड़ी खुली तरदीद की उसकी। नाज़िम साहब, लंबा चौड़ा एजेंडा और कोई रिपोर्ट शोट कितने नहीं, रिपोर्ट भी खा देंगे तुहानू। तुसी देखो ने पहले आप हमारी जब जाके ना यॉर्कर फेंक रहे हैं सारा कर रहे। अच्छा, बात ये है सबसे पहले ये अब हुकूमत कोई रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट दिखा देंगे आपको। अच्छा, आज रिपोर्ट के बगैर ही है? रिपोर्ट के बगैर। अच्छा, ठीक। आप देखें, मैं अभी सांस लेने वाला था कि रिपोर्ट होगी, वहां से कोई पॉइंट शॉइंट निकलेंगे। आज आप सीधा आ रहे हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि मैं आज आपको ना वो पहले नहीं बता रहा कि मैं आपसे क्या पूछने लगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, चलिए सरताज अजीज साहब पे आ जाते हैं। सरताज अजीज साहब ने अब इंटरव्यू दिया BBC उर्दू को, तो उन्होंने कहा जी कि बात यह हमारी कोई डील शील नहीं हुई अमेरिका से ड्रोन्स खत्म करने पे या ड्रोन्स रोकने पे। अमेरिका ने ना ड्रोन बाकायदा तौर पर बंद किए हैं, ना ही वो ऐसा करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा को बताया था अपने मौक़िफ़ से, तो शायद अब प्रेसिडेंट ओबामा समझ गए हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, इसलिए उन्होंने इतने अरसे से ड्रोन अटैक नहीं किया। ये सरताज अजीज साहब की जो पॉलिसी है, ये जो बयान है, ये क्या वही है जो कुछ दिन पहले वो दे रहे थे या इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया, फ़र्क आ गया? नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बयान दिया है सरताज साहब ने। उसकी वजह यह है कि सितंबर में जब ये लोग साहब अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मुलाकात हुई ओबामा साहब के साथ, और सरताज अजीज साहब की भी कैरी वगैरह के साथ मुलाकात हुई। और उस वक्त सरताज साहब ने एक बयान दिया था लाहौर, इस्लामाबाद आके, जिसमें जब ड्रोन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बड़े वाज़ेह तौर पे उनको समझाया है, ब्ला 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 ब्ला, ये बताया, और हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग है या कोई कुछ एश्योरेंस दिया गया है। एश्योरेंस का बात कुछ इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की। मैं पक्की बात नहीं मुझे याद है, क्योंकि अब 6 माह पुरानी बात है, मगर जिसका लुबे-लबाब ये था कि अब शायद ड्रोन अटैक्स जो हैं वो कम हो जाएंगी या नहीं होंगी नहीं, कुछ स्पेस मिलेगी हमें मज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि उस वक्त APC वगैरह की बातें हो रही थी। APC हो चुकी थी और ये फिर गए। तो आपको याद होगा कि उसके बाद मैंने ये कहा था कि नहीं, आपने मुझे पूछा था इनके बयान का इसका मतलब है कि कुछ हो गया है वहाँ, तो मैंने कहा था नहीं, अमेरिका को अगर टारगेट मिला, इन्होंने ज़रूर बात की है वहाँ, उन्होंने बात सुन ली होगी, उन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दी होगी। इनका ये इंप्रेशन होगा कि बात सुन ली, हंसी नहीं तो फंसी नहीं वाली गल, तो बात सुन ली, आगे से कुछ नहीं कहा, इसका शायद मतलब है कि हमारी बात का वजन था, कोई उसके खिलाफ ये आर्ग्यूमेंट इनके पास नहीं थी, शायद ये नहीं करेंगे ड्रोन्स। मगर मैंने कहा था कि नहीं, वो उन्होंने बात सुन ली, उनको पता था आप क्या कहेंगे। आप पुरानी बात है, ये अभी पहली बार तो नहीं आप कह रहे, पहले भी आप ये कहते आए हैं। और वो उनका ड्रोन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, और बेसिकली उसका यही है कि सिविलियंस जहां भी ज्यादा है वहां उन्होंने टारगेटिंग नहीं करनी है, बड़ी केयरफुली उन्होंने करना है, कैलिब्रेट करके, और अगर हाई वैल्यू टारगेट मिल गया तो वो नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि उन्हें मिला। फिर जब उसी वक्त फिर हमने जैसे मिला हाई वैल्यू टारगेट तो उन्होंने अटैक किया। अच्छा, अब कल परसों कल ही के प्रोग्राम में हम बात ये कर रहे थे कि अब 77 दिन हो गए, उसके बाद फिर 2 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अब ये हो गया है, जिसका मतलब है कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि ये जो अब नया पीस प्रोसेस, नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है, तो शायद इसमें भी, क्योंकि जर्नैल वेयर अभी होके गए हैं अमेरिकन,
تو شاید اس میں بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو کہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھنے دیا جائے، کیونکہ چودھری نثار نے بڑا شور ڈالا تھا اس ڈرون اسٹرائک کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو یہ کرنے امریکہ کے ساتھ امریکہ کی وجہ سے سارا تو تباہ ہو گیا، اور پھر عمران خان صاحب نے بڑے ڈھول وول بجائے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب کل میں نے یہ بات کہی کہ جی شاید ایسے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ انڈرسٹینڈنگ پھر کوئی ریچ ہوگا، اب کوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو یہ 77 ڈیز شاید آگے بھی ان کو 15-20 دن کچھ اور مہینے کی اور مہلت مل جائے۔ مگر آپ کو یاد ہے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ڈرون سٹرائک ہوگی، ہائی ویلیو ٹارگٹ نظر آئے گا اور ڈرون سٹرائک ہوگی۔ اب سردار صاحب نے فوراً BBC کو ایک انٹرویو دے دی۔ میرا خیال ہے یہ بالکل جو میں نے کل بات کہی ہے اس کو یہ نیگیٹو، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کو نہ کرنے کے لیے، اس کو ڈینائی کرنے کے لیے، تردید کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نہیں ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، امریکہ نے ہمیں کوئی ایشورنس نہیں دیا، غالباً ہماری بات ضرور سنی ہوگی اور وہ اب سمجھ گئے ہیں، اور بات وہ سمجھ گئے ہیں، مگر ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اچھا، اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی؟ ہاں مطلب یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہو رہی تو اچھی بات ہے، اگر ڈرون اٹیک نہیں ہو رہا اور آپ کا پیس پروسیس چل رہا ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے نہیں پتا سوال کیا تھا، ہو سکتا سوال پوچھا اور ڈرونز کے بارے میں تو انہوں نے وضاحت کر دی ہو کہ نہیں ڈیل کوئی نہیں، کیونکہ سوال ہو سکتا ہے ایسے BBC نے پوچھا ہو کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یہ میں نے کہا نہیں ڈیل ویل کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے یہ بڑا میچور بیان ہے سرتاج صاحب سے، کیونکہ ڈیل نہیں ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈیل کوئی نہیں ہے۔ مگر اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہماری حکومت کو اس بات کا احساس ہے اور سرتاج صاحب کو بھی کہ ڈرون سٹرائک ہو سکتی ہے، ڈرون سٹرائک ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ابھی بھی نظر آیا امریکہ کو تو ڈرون سٹرائک ہو جائے گی، پہلی بات۔ اب ہائی ویلیو ٹارگٹ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ ذرا چڑیا کا بتائیں نا، کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ۔ چڑیا کہتی ہے جی ہائی ویلیو ٹارگٹ تو سب دو قسم کے رہ گئے ہیں، جس میں القاعدہ کے لوگ نہیں ہیں، یا افغان طالبان حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں، یا مولانا فضل اللہ کے لوگ ہیں، کہ لوگ ہیں یا وہ خود ہیں میجر جو کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے دے ول ریمین ان دا گن سائٹس آف دا ڈرونز۔ ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈرونز فائر نہیں کر رہے مگر گھوم رہے ہیں۔ ہاں وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ وہ یوسف شاہ صاحب بھی کہ جب ہم وہاں پر گئے مذاکرات کرنے کے لیے طالبان کی شورا سے تو اوپر وہ پھر رہے تھے، وہ پھر رہے تھے، سن رہے تھے ان کی باتیں، ان کی دوائیاں اڑی ہوگی کہ پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ڈرون ہی آ جائے۔ تو صاحب اس عرصے کے دوران یہ جو پچھلے 70 دن گزرے ہوں گے جس میں ڈرون سٹرائک نہیں ہوئی، کیا کوئی ایسی موقع تھا کہ جب کچھ ہونے والا ہو اور پھر رک گیا ہو؟ آپ بڑے لیڈنگ کویسچنز کر رہے ہیں، شرارت آپ کے منہ پہ، شکل پہ، مسکراہٹ پوچھ رہا ہوں آپ، مطلب ہے کہ آپ مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ میرے سے کوئی جواب طلب کر رہے ہیں، یہ جسے کہتے ہیں میں کی کہوں پنجابی، you're asking for it۔ میرا خیال ہے کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کے اوپر تو نظر ہے، ہماری فوج کی بھی ہے اور امریکنوں کی بھی ہے، دونوں کے اپنے اپنے مفاد میں کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں امریکہ والے بھی ہماری فوج والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرونز کے ساتھ بڑا فائدہ ہوا ہے، اور یہ سارا جو ہے نا پروپیگنڈا سویلین۔ اب تو ان بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جس کو عمران خان اور جمائمہ خان بڑی کوٹ کرتی تھی، وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی لیٹسٹ رپورٹ جو آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال سے ایکسیپٹ فار وہ جو ایک دو سٹرائکس ہوئی تھی جہاں سویلینز بہت مارے گئے تھے، سویلین کیجولٹیز، وہ کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوئی پچھلے 3-4 ماہ میں، یہ لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے ابھی، ایک سویلین کیجولٹی بھی نہیں ہوئی، اور وہ بالکل پکنگ دیئر ٹارگٹس اینڈ دے بینگ ویری کیئرفل۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ابھی بھی آپشنس ہیں، جب بھی کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ملا تو وہ اسٹرائک کریں گے، اور وہ اب القاعدہ یا کوئی چائنیز یا کوئی یوگرز یا وہ چیچنز وہ نہیں ہے ہائی ویلیو۔ ہائی ویلیو از ایدر TTP اور حقانی نیٹ ورک۔ نائم صاحب یہ جب آپ یہ بات کریں ڈرون سٹرائکس کی، آپ کو پتہ ہے ہم نے ریٹیلیٹری یعنی کہ جوابی جب ہماری فورسز کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد فوج نے بھی کارروائی کی، ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ دکھانا چاہتا ہوں مولانا سمیع الحق صاحب کا کل وہ اکوڑا کھٹے کے اندر جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کی، اب پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن یہ سن لیجیے۔ انشاءاللہ نہیں آئے گی، ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ آپریشن تک نوبت نہ پہنچے، اور مذاکرات 100 دفعہ بھی کرنے پڑے تو آپریشن کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اب جتنے معلومات ہمیں ہوئے ہیں یہ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، جو شیلنگ ہوئی ہے جہادوں سے اس میں طالبان کا ایک ٹارگٹ بھی نہیں
ہدف تک کوئی نہیں پہنچا اور گاؤں کے گاؤں سفیدی سے مٹا دیے گئے ہیں، عورتیں اور بچے مرے ہیں سارے. اب تک یہ خود جائزہ لے لے کہ انہوں نے جتنے آپریشن کیے سرجیکل آپریشن اس میں کون ان کے ہاتھ آیا، اور نہتے بے بس معصوم لوگ اس میں بھی یہی ہوگا. صاحب یہ بات جب یہ کہی جاتی ہے فوج کی طرف سے باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں کہ اتنے لوگ، اب یہ کہتے ہیں ایک بھی ٹارگٹ نہیں ہوا یا جو سرجیکل سٹرائکس تھی ان سے سویلین کیجولٹی زیادہ ہوئی ہیں. بالکل سراسر جھوٹ، یہ ایکچولی سوچا سمجھا جھوٹ ہے. انہیں پتہ ہے ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. اگر یہ ایسے نہ ہوتا تو اتنا چیخے نہ یہ طالبان مارتے، اگر ان کے ٹارگیٹڈ لوگ نہ مارے جاتے تو. اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈیگریڈنگ ہوئی ہے، اور یہ اسی قسم کی پروپیگنڈا ہے یہ کہ جی بچے اور فیملیز والا یہ پروپیگنڈا ہے، جس قسم کا پروپیگنڈا لال مسجد کے زمانے میں ہوا تھا ہمارے میڈیا کے اوپر کہ جی بہت سی عورتیں اور بچے مارے گئے. پوری ایک رپورٹس اس پہ اوپر ہے حکومت کے پاس. مجھے تو حیرانگی ہے ابھی تک ریلیز کیوں نہیں کرتے. میں نے خود دیکھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے ایک بھی خاتون یا ایک بھی بچی نہیں تھی وہاں اور ایک بھی نہیں ماری گئی. اور یہ سارا پروپیگنڈا تھا اور یہ سب کو پتہ ہے اب. اور اس ٹیپ ریکارڈنگز ہیں ہماری ISI کے پاس، ٹیلی فون ٹیپس کی بٹوین ممبرز آف لال مسجد. کچھ بچیوں نے آ کے ٹی وی کے اوپر انٹرویوز بھی دیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے باتیں بھی کی تھیں حسان صاحبہ سے، اور اس میں جس میں انہوں نے بچیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو جھوٹ بول دیا مگر کیا اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے گا، کیونکہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا تھا بچیوں نے، 2 بچیوں نے. ہمارے ایک ہی اسی قسم کا پروگرام تھا جیو کے اوپر ہی کہ جی بڑی بچیاں تھیں وہاں، بچے تھے، یہ تھے، خاتون تھی ماری گئی. اور انہوں نے بعد میں پروگرام میں بعد میں آ کے انہوں نے فون کیا اور وہ کہا کہ جی ہم نے یہ جھوٹ تو بول دیا آپ کے کہنے پہ مگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا کہ نہیں. تو آگے سے جواب یہ ملا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام ہے، ہم اسلام کو بالادست کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے لیے اگر چھوٹا موٹا جھوٹ بھی بول دیا جائے تو اللہ اس کو ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اللہ کی خدمت میں یہ کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جھوٹ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی بھی ہے اس قسم کے لوگ کرتے ہیں. اوکے اچھا چلیے یہ تو طالبان کے حوالے سے ہوگی. بہرحال اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی شاید گورنمنٹ کی طرف سے پرپوز کیا جا رہا ہے کہ بنو ایئرپورٹ کے اوپر مذاکرات ہوں، وہ کہتے ہیں جی میران شاہ کے اندر ہوں. اب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل آپریشن نہیں ہونے ہم اجازت. بھائی آپ کون ہیں ہونے دیں یا نہیں ہونے دیں گے؟ یہ تو پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے نا، اور پاکستان کی افواج نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو مولانا کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ہونے نہیں دیں گے. اگر یہ طالبان کی اٹیکس اس طریقے سے کنٹینیو کر رہی ہیں تو یہ تو پھر انیویٹیبل ہے، یہ تو ہونا پڑے گا. یہ بات کہ جی ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہا ہے تو پھر روکے ان کو، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کہاں ہیں یہ، تو روکے ان کو. تو ہمیں کیا پتا، فوج کو کیا پتا، پاکستان کی حکومت کو کیا پتا، ہمیں کیا پتا کہ آپ کے کتنے گروپس ہیں، کون آپ کے کنٹرول میں ہے تو کون نہیں ہے. یا اوپنلی آپ کہیں، مذمت کریں کہ یہ فلانا گروپ ہے، ہم اس سے کنڈیم کرتے ہیں اور یہ فلانی جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہ لوگ ہیں، آپ تعاون کریں تاکہ ان کو فارغ کیا جائے. مگر وہ تو ہے نہیں. تو یہ ہے انگریزی کا محاورہ ہیونگ یور کیک اینڈ ایٹنگ اٹ ٹو، مطلب ایک طرف اٹیکس بھی ہو رہی ہیں، ابھی پشاور میں ہوئی، پھر ادھر کوئٹہ میں ہوئی، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو تعلق کوئی نہیں ہے اور یہ سیز فائر ہے، یہ سیز فائر ہے. اچھا تھوڑا سا آگے نعیم صاحب چلتے ہیں. یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے رولنگز آئیں. ایک تو یہ کہ جی اگر کہا گیا جی کہ جو فیملی لا آرڈیننس ہے 1961 کا، اس کا سیکشن 6 ہے، وہ ان کنفرمٹی نہیں ہے ود دی اسلامک ٹیچنگز اور اسلامک رولنگز. تو یہ نہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ پاکستانی قوانین جو کہ روکتے ہیں، پروہیبٹ کرتے ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں پابندی لگاتے ہیں کہ انڈر ایج میرج یعنی کہ کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ان اسلامک ہے، ان پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بیسیکلی انہوں نے کہا جی کہ جو بلوغت جب آ جاتی ہے یعنی کہ پیوبرٹی کی ایج جب آ جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس پہ ہو جائے، وہ اس پہ ہر بندہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے، پیوبرٹی آ جاتی ہے. لیکن یہ جو ایسے قوانین ہیں وہ ان اسلامک ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں. اب یہ جو اس کے اوپر بڑا احتجاج ہو رہا ہے سول سوسائٹی کے اندر. نہیں کیا صرف سول سوسائٹی کر رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں؟ سیاسی پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کی جو ویمن ونگ ہے وہاں سے. ایم کیو ایم کی طرف سے کچھ آیا بیان؟ ایم کیو ایم کی
طرف سے بھی آ رہا ہے. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے ڈیبیٹ آج بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر, اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے اندر اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر کوئی جو جیسے کہتے ہیں انلائٹنڈ اسکالرز ڈالنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے بہت ہی نیگیٹو رول ادا کیا پاکستان کی تاریخ میں, مگر چلیں وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. اس میں ایک زمانے میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ہیڈ ایک بہت ہی رسپیکٹڈ بیرسٹر تھے, افضل حیدر صاحب. انہوں نے بڑی انلائٹنڈ قسم کی ججمنٹس کی طرف اس کو لے کے گئے تھے, اور اس کے اوپر وہ لیکچر بھی کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج, مینجمنٹ کالجز میں وغیرہ. مگر آج کل ان کو بڑی دھمکیاں آ رہی ہیں بیکاز ایز ہز نیم سجیسٹس ہی از اے ٹارگیٹ, اور ان کو اور ان کی فیملی کو بڑی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے, اور وہ شاید ملک سے انہیں دور بھی جانا پڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ دس از اے مین ہو واز ونس دا لیڈر آف دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل انڈر مشرف's ارلی ڈیز. اب عرض یہ ہے کہ اس میں 3-4 پہلو ہیں اس کے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ہے ابھی. اچھا, پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی, اور اس میں سب سے پہلے یہ جو بلاسفیمی لاء کی جو بات ہوتی ہے, یہی مفتی صاحب آئے تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ بنایا تھا. تو یہ ہماری انڈیجنس ڈیولپمنٹ نہیں تھی, یہ باہر سے امپورٹ کی گئی تھی. مگر اس زمانے میں بہت کچھ امپورٹ کیا گیا سعودی عربیہ سے, انکلوڈنگ دا جہاد افغانستان میں جو کچھ ہوا, بیکاز وہ پاکستان اور سعودی عربیہ نے مل کے وتھ CIA منی اینڈ فنڈز انہوں نے یہ کیا تھا. اب آگے آئیے آپ, اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اس کا 2 پہلو ہیں اس کے رول کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ ایک ریکمینڈیٹری انسٹیٹیوشن ہے, یہ قانون بنا نہیں سکتے. ان کا ٹاسک یہ تھا قانونی طور پہ جو قانون کے مطابق انہوں نے کرنا تھا, آئین کے مطابق, وہ یہ تھا سارے جو قانون اس وقت ہیں پاکستان میں ان کو ایگزامن کرنا تھا, اور یہ فیصلہ کرنا تھا ان میں سے کون سے کنفارمٹی ود اسلام ہے, جو اسلامی ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں, جو اسلام کے خلاف ہے, ان کے بارے میں ججمنٹ دینی تھی. پھر وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ڈیسائیڈ کر کے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں, اس کو لا کرنا تھا. پھر اس کے مطلب ہے اس کے اوپر ججمنٹ دینی تھی. پھر اس کے بعد آئین کے مطابق پارلیمنٹ کو ہدایت کرنی تھی کہ اس کو تبدیل کیا, اور پھر پارلیمنٹ نے تبدیل کرنا تھا. یہ روٹ تھا. اب ہوا کیا کہ کوئی انہوں نے 90s تک کوئی 600 کلازز, ساری کانسٹیٹیوشن کے ایک کلاز کو انہوں نے بیٹھ کے دیکھا, اور اس میں انہوں نے فائنل رپورٹ دی. اور فائنل رپورٹ تھی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, فائنل رپورٹ میں 1997 میں 1997 انہوں نے اپنی فائنل رپورٹ دے دی, جس کا نام ہی ہے فائنل رپورٹ. مطلب ہے یہ سارا کچھ جان چھین کر لیا, اس کے بعد فائنل رپورٹ دے دی, اس کے بعد اب اور کوئی نیا قانون ایگزامن کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں, یہ ساری باتیں پہلے ایگزامن ہو چکی ہیں, اور اس کے اوپر جو کچھ آنا تھا آ گیا, جو نہیں آنا تھا اس کی سمجھا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. تو 97 میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو کلوز ڈاؤن شاپ ہو جانا چاہیے تھا انڈر دی آئین. انہوں نے اپنا کام کر لیا, سارا کچھ دیکھ لیا, ریمارکس دے دیے اور آگے پاس آن کر دیے. اسٹرینج بات یہ ہے کہ 97 کے بعد یہ ابھی بھی وجود میں ہے, یہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل, اور ابھی بھی یہ یہاں اب 20 ممبر اس کے وہ کمیٹی ہے, اور وہ ابھی بھی جو ان کا دل چاہتا ہے جس قانون کو وہ چاہتے ہیں اس کو پھر نکال لیتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ججمنٹ دینی شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو ایک چیلنج کرنا چاہیے, somebody from پیپلز پارٹی یا کسی سول سوسائٹی گروپ کو اٹھ کے چیلنج کرنا چاہیے کہ یہ تو 97 کے بعد ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے, لوگ کا اسٹینڈ ہی نہیں ہے ٹو کامنٹ آن اینی تھنگ, ٹو ریویو اینی تھنگ. جو ہو گیا وہ فائنل رپورٹ آ گئی, اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہے, ریوزٹ کرنے کا تک نہیں, کوئی تک نہیں بنتا ریوزٹ کرنے کا, یا اگر کوئی تک ہے تو بتایا جائے کیا تک ہے وہ. یہاں تو کوئی نہیں بات. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ ان کے جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ ریکمنڈیشنز ہی ہوتے ہیں, یہ قانون نہیں بنتے, بائنڈنگ نہیں ہوتے, اور پارلیمنٹ ان کو اگنور کر سکتی ہے, جو کہ کرنا چاہیے جس قسم کی یہ قانون اب یہ سازی کرنا چاہیے, انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اب تو یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات یہ کہ اس کو ایک سیاسی کھلونا بنا لیا گیا. اب جب بھی JUI کسی گورنمنٹ کے ساتھ الائنس میں آتی ہے تو JUI کے سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا چیئرمین جو ہے یہ ہمارا بندہ, کشمیر کمٹی کا چیئرمین, مولانا خود کشمیر کمیٹی بن جاتے ہیں, تھوڑی بہت سیر سپاٹے ہو جاتے ہیں اس میں ادھر ادھر, اور مگر مولانا کے کشمیر کے اوپر ویوز بڑے انلائٹنڈ ہیں, وہ بالکل وہ امن چاہتے ہیں.
اور دوسری چیز یہ، اور یہ جو ہے یہاں مولانا شیرانی جو ہے وہ ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں، یا مولانا کے چھوٹے بھائی صاحب وہ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، یا مولانا شیرانی وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ٹیکا شکر لگے، کوئی آن جان ہو، کچھ کوئی قانون ہو، کچھ بنایا جائے، پھر ٹی وی پہ آ کے بیٹھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پاکستان کے فیوچر اور پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ یہ چیزیں جب بات ہوتی ہے، آج کل وہ نیو یارک ٹائمز میں پھر ایک مضمون آ گیا کہ بلاسفیمی کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ باہر آ جاتی ہیں۔ قانون کے غلط آسمان۔ فائنل پوائنٹ، یہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں کہنے کی اس وقت، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیوں کہی گئی اس وقت۔ ہاں، دیٹ از اے کوسچن۔ اور یہ سوال میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو ساری جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جس میں ریلیجس پارٹیز کو پھر سیاسی طور پہ سپیس مل رہی ہے اور ان کو اہمیت مل رہی ہے میاں صاحب کی یہ نیگوسیشن پالیسی کی، اب سارا وقت ٹیلی ویژن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ریلیجس پارٹیز کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سپن کر رہے ہیں، اور یہ شریعہ اور یہ سارا کچھ ایک دفعہ پھر سامنے اٹھا کے ایز ایجنڈا آئٹم نمبر 1 بنا دیا اس ملک میں، حالانکہ یہاں معیشت کی بات ہے، بھوک کی بات ہے، اور بہت سے 100 ایشوز ہیں، اس کو پھر بنا دیا گیا۔ انہوں نے یہ جو کیا ہے منیب، یہ صرف اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے ایک ایجنڈا کے اوپر یہ پھر اسلامی ایشوز پھر کھڑے کر دیے اور یہ اجازت دے دی ہے، اور یہ لوگ جو ہے پھر ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، یعنی کہ سیاسی اسلامی جماعتیں جو ہیں، بہرحال مذہبی جماعتیں۔ ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کرائمین کرائسس کے حوالے سے بات کریں گے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔